बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद क़ुदरी का सिलसिला जारी और सारी है और आज हम इंशाअल्लाह ताला एक बहुत ही अहम और अच्छी चीज़ पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहले हमने शुरू में क्या ऐब के हवाले से सुना था कि जब कोई मुश्तरी चीज़ ख़रीदने के बाद ऐसे ऐप पर मुत्तला हुआ कि जो बाई के पास ही ऐप था और बाद में से पता चला क्या ये चीज़ ऐबदार थी और मुझे बाई ने बताया नहीं और ख़रीदते वक्त भी इसको पता नहीं चला था। तो अब इसको क्या था, अब इसको दो ऑप्शन थे, या तो इसी ऐप को तस्लीम करके अपने पास रख ले या फिर चीज़ रिटर्न कर ले और वो जो मबी थी जो उसने ख़रीदी थी वो सारी वापस कर दे और बाई से अपने पैसे ले ले। ये हमने शुरू में पढ़ा था और साथ में ये भी हमने तंबीह पढ़ी थी कि इसको तीसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन कौन सा कि मबी अपने पास रखे और ऐब की वजह से जो उस चीज़ में कमी आई है, उसके समन के अंदर जो कमी वाक़ई हुई है उतनी कमी बाय से ले ले। ये तीसरा ऑप्शन इसे नहीं है, ये हमने शुरू में पढ़ा था। मगर आज जो हम पढ़ेंगे वो उसके बरक्स है। वो ये है कि कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें मुश्तरी वो मबी वाली चीज़ ऐब के बावजूद रिटर्न नहीं कर सकता, बाय को वापस नहीं कर सकता। इसको हम कहते हैं मवानी रद्द, यानी रद्द कहते हैं वापस करना। मवानी मना रोकने वाली चीज़ें वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर मुश्तरी मबी बाय को वापस नहीं कर सकता। ठीक, उसके बारे में आज इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे। अब इन चीज़ों के अंदर तकरीबन तीन चीज़ें, तीन सूरतें वो हैं कि जिसमें मुश्तरी को यह हक़ हासिल होगा कि मबी वापस ना करे, बल्कि ऐब की वजह से जो उस मबी में कमी हुई है उस कमी की वो कीमत वो उतने पैसे बाय से ले ले, बाकी वो चीज़ वापस नहीं करेगा। इसकी ये तीन सूरतें हैं और बल्कि इसकी ये मवानी रद्द चार हैं और ये इंशाअल्लाह ताला आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है मवानी रद्द में से पहला मानी है जो रद्द नहीं कर सकता वो बाय की हक़ की वजह से रद्द नहीं कर सकता। कैसे? वो साहिब कुदरत फरमाते हैं कि इज़ा हदस इंदल मुश्तरी ऐबुन, उसकी सूरत यूँ बनती है कि मुश्तरी ने यानी जो परचेज़र है, ख़रीदार है, ख़रीदार ने चीज़ खरीदने के बाद अब इसके अपने पास कोई ऐब पैदा हो गया। कोई जब ऐब पैदा हो जाए मुश्तरी के पास तो सुम्मतल अला ऐबिन कान इंदल बाइ, अब ऐब पैदा होने के बाद फिर ये ऐसे ऐब पर मुत्तली हुआ जो ऐब बाय के पास हुआ था। पैनल टूट गया, कोई इसके पास ऐसा कोई नुकसान हो गया, फिर ये ले गया मोबाइल मार्केट में मोबाइल को सेट कराने के लिए। तो वहाँ पर पता चला कि भाई आपका मोबाइल तो खुला हुआ है और इसके अंदर एक दो इस किस्म के भी दूसरे भी फॉल्ट हैं कि जो आपको पहले बाय ने बताए नहीं थे। अब ऐब तो पहले इससे हुआ, उसके बाद फिर ये जाके दूसरे ऐब पर मुत्तला हुआ कि जो बाय के पास हुआ था। अब क्या हुक्म है? अब साहिब कुदरत फरमाते हैं अब हुक्म ये है कि फ़लहु अन यरजिअ बिन नुकसान। अब ये होगा कि बाय के पास जो ऐब हुआ था उस ऐब की वजह से मबी में जितनी कीमत के अंदर कमी वाक़ई होती है उतनी कीमत वो बाय से लेगा, मबी वापस नहीं करेगा बल्कि वो कीमत बाय से लेगा। वला यरुद्दुल मबी, मबी को ये वापस नहीं करेगा बल्कि मबी अपने पास ही रखेगा, ये वापस नहीं करेगा। वापस ना करने की वजह क्या है? बाय का हक़ है कि इसने अब ऐब दूसरा दाखिल कर दिया है जो पहले ऐब नहीं था मुश्तरी ने। तो अब जब ये उसको वापस करेगा तो बाय को नुकसान होगा और बाय का हक़ तलफ होगा कि बाय के पास ये वाला ऐब नहीं था जो ऐब इसने पैदा किया है। तो बाय के हक़ की वजह से ये चीज़ बाय को रिटर्न नहीं कर सकता, सिर्फ जो कमी हुई है वो लेगा। अब यहाँ पर चूँकि बाय का हक़ है तो अब बाय का जब हक़ है तो साहिब भी हक़ अपना हक़ मुआफ़ी कर सकता है। तो इसी उसूल के तहत इल्ला अन यरदल बाइउ अन यख़ुज़हु बिऐबिही फ़लहु ज़ालिक। हाँ, अगर सूरत हाल यूँ है कि चूँकि बाय के हक़ की वजह से रिटर्न नहीं कर रहा और साहिब हक़ जो बाय है वो खुद
اس چیز کو اس عیب سمیت واپس لینے پر راضی ہوا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، جو عیب آپ کے پاس پیدا ہوا آپ اسی عیب کے ساتھ چیز مجھے واپس کر دو، میں آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دیتا ہوں، تو اب اس صورت میں فَلَهُ ذَلِكَ، اب اس صورت میں وہ چیز واپس بائع کو کر دے گا اور پھر جو ہے وہ اس سے پیسے لے لے گا۔ امید ہے کہ یہ پہلی صورت سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جس میں بائع چیز مبی واپس نہیں کر سکتا، کس وجہ سے؟ بائع کے حق کی وجہ سے۔ دوسری صورت بوجہ حق شرع، شریعت کے حق کی وجہ سے وہ چیز واپس بائع کو نہیں دے سکتا۔ اس کی مثال یہ صاحب قدرت نے ارشاد فرمائی وَإِن قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاتَهُ قَمِيصًا أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِثَمَنٍ، ہوا صورتحال یوں کہ کپڑا لیا، کپڑا لینے کے بعد اس کپڑے کو جیسے ہم سلائی کے لیے کپڑا کاٹتے ہیں، قمیص یا اپنا شلوار وغیرہ بنانے کے لیے کپڑا کاٹتے ہیں، تو اس کپڑے سے قمیص اور شلوار کے حساب سے اس کو کاٹا، اور کاٹنے کے بعد پھر اس نے اس کپڑے کو سی دیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کپڑا جو بغیر سیا ہوا ہے اس کی قیمت اور جو سیا ہوا کپڑا ہے جو اس کی قیمت، دونوں کے اندر سلے ہوئے کپڑے کی قیمت میں اور بغیر سلے ہوئے کپڑے کی قیمت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دوسری صورتحال یوں ہی کہ اس نے سفید کپڑا خریدا تھا، پھر اس کو اس نے دوسرا کلر دے دیا، سرخ کلر دے دیا یا کوئی سا اس کو کلر دے دیا۔ تیسری صورت یوں کہ اس نے ستو خریدا تھا، پھر ستو کو اس نے دیسی گھی کے ساتھ مکس کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کیسا ستو کہ جو دیسی گھی سے مکس ہوا نہ ہو اور دوسرا کہ جو اس میں مکس ہوا ہو کہ دونوں کی قیمتیں فرق ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں مبی کے اندر ایک ایکسٹرا چیز شامل ہو رہی ہے۔ تو ثم اطلع علی عیب، اس کے بعد پھر یہ عیب پر مطلع ہوا، تو اب کیا ہے؟ اب بھی یہ وہ چیز واپس مشتری کو نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اب اگر اس نے واپس کی تو اس کے اندر ربا، سود کا معنی پایا جا رہا ہے۔ سود نہیں ہم اسے کہیں گے، یہ کہیں گے کہ سود کا معنی یا شبہ ربا یہاں پر پایا جا رہا ہے، کہ سود کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں، پھر اس سے ہم اضافے کے ساتھ وہ چیز واپس لیتے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ دیا بطور قرض کے، پھر 1,00,000 پر 20,000 زیادتی کر کے ہم نے اس سے یا 10,000 زیادتی کر کے اس پر لے لیے، تو یہ سود کہلاتا ہے۔ یہ سود کی ایک مثال ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی یہ سود والا معنی یوں پایا جا رہا ہے کہ بھائی نے تو خالی کپڑا دیا تھا، اب اس کپڑے پر اضافہ ہوا کلر کا، اس کپڑے پر اضافہ ہوا سلائی کا، یا اس نے ستو دیا تھا اب اس ستو میں اضافہ ہوا دیسی گھی کا۔ تو اب اس میں اس نے ایک چیز دی، پھر اس کو اضافے کے ساتھ جب یہ واپس لے گا تو اس میں سود کا معنی پایا جا رہا ہے، اور اس کی معنی پائے جانے کی وجہ سے شریعت مطالعہ منع کر رہی ہے کہ آپ اسی کنڈیشن میں یہ چیز بائع کو واپس نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، اب یہاں پر حق شرع کی وجہ سے واپسی ممنوع ہوئی، تو اب یہ عیب پر مطلع ہوا ہے۔ اب اس میں مشتری کا بھی حق ہے کہ اس کا تو یہ تھا کہ یہ صحیح سلامت چیز لیتا، مگر اس نے لینے کے بعد کوئی اس کے اندر تصرف کیا، مگر اب اس کو اپنا حق بھی لینا ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ رجع بنقصان ہی، اس عیب کی وجہ سے جو بائع کے پاس ہوا تھا، وہ اس عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہوئی وہ کمی بائع سے لے گا۔ ٹھیک، وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَن يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ، یہاں پر بائع کو یہ والا آپشن نہیں جو پیچھے آپشن تھا، جیسے ہم نے پہلی صورت پڑھی اس میں بائع کو آپشن تھا کہ وہ وہی چیز عیب دار جو عیب مشتری کے پاس ہوا وہ بھی وہ اپنے ذمہ لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بس اپنی چیز واپس کر دو اور پیسے لے لو۔ وہاں پر وہ بائع کر رہا تھا کہ وہاں پر بائع کا حق تھا، وہ صاحب حق تھا، وہ اپنا معاف کر سکتا تھا، مگر یہاں پر بائع یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کپڑے سلا لیے ہیں، اب سلے ہوئے کپڑے مجھے واپس کر دو، میں آپ کو وہی پیسے دوں گا جو بغیر سلے ہوئے کپڑے کہ آپ نے مجھے دیے تھے، تو وہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، یہ سلا ہوا کپڑا مجھے واپس کر دو، ایسا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی بھائی میں آپ کو ستو کے جو پیسے دے رہا ہوں اور یہ جو گھی والا ستو یہ آپ مجھے دے دو، یہ تو خوشی خوشی بھائی ایسا کہے گا، مگر یہاں پر بائع کی رضامندی یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ یہاں پر صرف بائع کے حق کی وجہ سے نہیں بلکہ بوجہ حق شرع، شریعت کے حق کی وجہ سے یہاں پر رجوع اپنا چیز کو واپس کرنا یہ منع ہوا ہے۔ تو اس لیے ہم یہاں پر شریعت کے حق کو رکھیں گے، وہاں پر بندے کے حق کہے یا بندے کی رضامندی یہ قابل قبول نہیں ہے۔ امید ہے یہ دو وجہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ ایک تو بائع کے حق کی وجہ سے، دوسرا شریعت کے حق کی وجہ سے۔ تیسری صورت یوں ہے کہ مشتری وہ چیز واپس نہیں کر رہا، وجہ یہ ہے کہ واپس کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ واپس کرنے پر کیسے قادر نہیں ہے؟
کہ ہوا یوں کہ جیسے مشتری نے غلام خریدا، اب غلام مر گیا، یا اس غلام کو آزاد کر دیا، اب جب اس غلام کو آزاد کر دیا یا وہ غلام مر گیا تو پھر اسے پتہ چلا کیا غلام کو غسل دلاتے وقت یا ویسے اس کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کے اندر کوئی ایسا عیب تھا کہ جو بھائی نے مجھے بتایا نہیں تھا، اور وہ عیب ہوا بھی بھائی کے پاس تھا، تو اب یہ غلام تو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ غلام آزاد ہو گیا یا پھر غلام مر گیا۔ اب آزادی کے بعد غلام دوبارہ واپس غلام نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اس کو بھائی کو واپس کر سکے۔ اب مشتری مبیع کو واپس کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ ایسی صورتحال میں یہ ہوگا کہ وہ ثم اطلع العیب عیب پر مطلع ہوا تو پھر کیا کرے گا؟ رجع بنقصان ہی، یہ جو کمی ہوئی ہے اس عیب کی وجہ سے اس کمی کا باعث سے مطالبہ کرے گا، وہ کمی باعث سے لے گا۔ تو یہ تیسری صورت ہوئی کہ رد پر عدم قدرت کی وجہ سے۔ چوتھی چیز ہے فعل مشتری، کہ مشتری کے اپنے فعل کی وجہ سے وہ چیز ایسی ہو گئی کہ اب یہ واپس کرنے کے لائق نہیں رہی۔ اس کو ہم ایک اصول کے ذریعے سے بھی سمجھ سکتے ہیں، اور اس اصول کی روشنی میں ان دونوں میں ہم تھوڑا بہت فرق بھی کر سکتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ مشتری کا ہر ایسا تصرف جس میں وہ مبیع کو روکنے والا شمار ہو تو اس صورت میں مشتری رجوع بالنقصان نہیں کر سکتا، یعنی اس میں یوں بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی جو عیب کی وجہ سے کمی ہوئی قیمت میں وہ آپ مجھے قیمت واپس کر دو۔ اس سے چوتھی صورت میں وہ پھر اس کمی کا رجوع بھی نہیں کر سکتا، اور جہاں پہ وہ روکنے والا شمار نہ ہو تو وہاں پر پھر وہ رجوع بالنقصان کر سکتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چوتھی صورت ایسی ہے کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ پھر اس اپنی کمی کا نقصان، اپنی اس کمی کا جو رجوع ہے وہ باعث سے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، اب اس دونوں کو سمجھتے ہیں عبارت سے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، جس نے غلام خریدا اس کو آزاد کر دیا، او مات، یا پھر غلام مر گیا، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَىٰ عَیْبٍ، پھر یہ کسی پر مطلع ہوا جو بھائی کے پاس ہوا تھا، رجع بنقصان ہی، یہ نقصان کا رجوع کرے گا، کیونکہ غلام کا مر جانا یہ بھائی کے اور یہ مشتری کے فعل سے نہیں ہے۔ رہا غلام کا آزاد کرنا تو یہ مشتری کے فعل سے ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کرنا یہ ملکیت کو اپنی انتہا تک پہنچانا ہے، کہ ہر بندہ آزاد ہی طور پر پیدا ہوا ہے، وہ غلام بننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، تو غلامی کے اندر بھی اس کی ملکیت تب انتہا کو پہنچے گی کہ جب یہ آگے چل کے آزاد ہو جائے۔ تو یوں اس وجہ سے استحسان کے اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کرنا یہ موت کی طرح ہے، جس سے مرنے سے ملکیت اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، اسے آزاد کرنے سے بھی ملکیت انتہا کو پہنچتی ہے، اور یوں پھر اس کو اپنا رجوع کا حق حاصل ہوگا کہ یہ فعل مشتری تو ہے مگر یہ موت کی طرح اس میں ملکیت انتہا کو ہوتی ہے۔ اچھا، دوسری صورت یہ جو ہم نے پڑھی کہ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ، مشتری نے غلام کو قتل کر دیا، یہ فعل مشتری سے ہوا، اور یہ ایسا تصرف ہے کہ جس میں وہ حابس یعنی مبیع کو روکنے والا شمار ہوتا ہے۔ او کان طعاما فاکلہ، یا مبیع جو تھی وہ کھانے والی چیز تھی، اس نے اس کو کھا لیا، کھانے کے بعد ثم اطلع علی عیب، پھر یہ کسی عیب پر مطلع ہوا کہ اس کے اندر تو یہ والا مسئلہ تھا، اب کھا لیا، اب بعد میں پتہ چلا، تب یہ واپس کیسے کر سکتا ہے؟ لم یرجع علیہ بشیء، اب امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اب وہ چیز تو ریٹرن نہیں کر سکتا، مگر عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی آئی اس کمی کا مطالبہ بھی باعث سے نہیں کر سکتا۔ وجہ یہی اصول کہ یہ اپنے فعل کی وجہ سے، اپنے تصرف کی وجہ سے مبیع کو روکنے والا شمار ہوتا ہے۔ جب یہ مبیع کو روکنے والا شمار ہوگا تو اب اسے رجوع بالنقصان، یعنی اس کمی کی وجہ سے جو مبیع میں ثمن کی کمی آئی تو اس کا یہ رجوع نہیں کر سکتا۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یرجع نقصانہ، یہ اپنے اس کمی کا رجوع کر سکتا ہے باعث سے۔ یہ صاحبین کا موقف ہے، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اس چوتھی صورت کے اندر وہ عیب کی وجہ سے جو قیمت میں کمی ہوئی ہے اس کا رجوع نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ یہ چاروں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ بورڈ کا ہم خلاصہ اور یہ بورڈ کی تصویر ہم کمنٹ میں بھی دیں گے، تو جو اسلام بھائی ویڈیو میں اس کو دیکھنے میں یا سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو پھر کمنٹ میں تصویر کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔